बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज के चंद बुनियादी सवालात हैं जो मुझे अपने पैनल के सामने और आवाम के सामने रखने हैं। पहला सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब 31 मई को गिरफ्तार होने जा रहे हैं। दूसरा सवाल, कल से मुल्क अफवाहों की जद में है। कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कुछ खदशात का इजहार किया गया, जिस पे इमरान खान साहब ने भी अपने ट्वीट के ज़रिए ये कहा कि हुकूमत जो कुछ करना चाहती है उसके हवाले से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बना दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ इस किस्म की खबरें भी हैं कि इमरान खान मुल्क से बाहर जा सकते हैं। क्या कोई कंप्रोमाइज़ होने जा रहा है। और दूसरी, पंजाब के अंदर भी कुछ नई जमातें जन्म ले रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों को जाने का सिलसिला जारी है। और क्या ये लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाएंगे, कुछ रहनुमा तो ऐलान कर चुके हैं कि वो सियासत नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने सियासत करनी है, जिनके अपने हलके हैं, क्या वो नई सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे या वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के पास जाएंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म भी अपनी कोशिशों में लगी हुई है कि वो अपने पास कुछ ऐसे उम्मीदवार इकट्ठे कर ले जो इलेक्टेबल्स हों और वो अपना हिस्सा असम्बली के अंदर बढ़ा सके। इसका सारी सूरत हाल का आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ कानूनदान जनाब शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर तजियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब रिजवान रज़ी साहब। शुएब शाहीन साहब, इमरान खान साहब की ज़मानतें तकरीबन 31 मई को जो है ख़त्म हो जाएंगी। क्या इमरान खान साहब दोबारा गिरफ़्तार हो सकते हैं? देखिए, उस दिन भी गिरफ़्तारी उनकी कोई अदालतों से तो हुई नहीं थी, अदालत के अहाते से ज़रूर हुई थी और अदालत ने कोई बेल तो खारिज नहीं की थी। और उस दिन भी रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम की थी। जिस तरह अदालत के शीशे तोड़े गए, जिस तरह रेंजर्स ने जाकर पकड़ा, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको उठा के ले गए। मैं नहीं समझता कि अब स्टेट और रियासत इस तरह की कोई हरकत करेगी, क्योंकि अब उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी है। पॉलिसी पहले ये थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा प्रोसीडिंग करें, उनको दबाएँ और उनको ये करें। अब इस वक्त मुझे ये लगता है कि उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनकी सेकंड लीडरशिप है, थर्ड लीडरशिप है, उनको उठाएं, उनको बंद करें, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएं ताकि वो पार्टी छोड़ जाए। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि नज़र आ रहा है कि हमारे जो ट्राइका है हमारे मुल्क की, यानी एस्टैब्लिशमेंट, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ एक्सेप्ट PTI और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये नहीं चाहते कि इलेक्शन कराएँ। अब उसके लिए उनको एक बहाना चाहिए था जो 9 मई को उन्होंने शुरू से पहले हाई कोर्ट से इनको अगवा करके क्रिएट किया। उसके बाद PTI के लोग निकले। फिर उसका भी एक अलग सा कहानी है कि 6 घंटे 8 घंटे ऑपरेशन जारी रहता है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त उनको किसी को नहीं रोकती, ना ही वहाँ कोई नज़र आती है। बहरहाल खैर जो होना था वो हो गया। अब उसके नतीजे में ये इनका साइज़ कम करने के लिए इनके इलेक्टिबल्स जो है ना वो हटा रहे हैं। अब अगर इनको जेल में डालते हैं तो इनकी पॉपुलरिटी में तो और इजाफा होगा। अब तो खान साहब ने ये कह दिया कोई मेरे लिए कम से कम इस वक्त कोई बाहर ना निकले, ताकि जो सिचुएशन है उसको हम टेम्परेचर को कूल डाउन करें, ना कि उसको बढ़ाएं। लेकिन शेख साहब, अगर आप पिछले 10 साल की सियासत सामने रखें, आपको लगता नहीं है कि इतनी पोलराइज्ड सियासत की गई, मुखालफिन के खिलाफ जिस किस्म के नारे इस्तेमाल किए गए, इमरान खान साहब ने जो रवैया अख्तियार किए रखा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में नहीं जाएंगे, अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, खुद नहीं बैठेंगे, मुज़ाकराती टीम होगी। फिर इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, लाहौर में जाके जलसे किए, उसमें शेख रशीद साहब ने कहा घरों से निकलो, आग ले लो और इनके घरों को जला कर राख कर दो। रियासत के अंदर इस किस्म की सियासत की गुंजाइश होती है? देखें, शेख रशीद साहब की बातों का तो मुझे नहीं पता। मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ, मैं उनका वकील भी रहा हूँ। इमरान खान ने कोई एक दफ़ा नहीं, मैं बीइंग प्रेसिडेंट भी उनको बुलाया था, इन्वाइट किया, फिर मैंने रजीम चेंज के ऊपर भी कॉन्फ्रेंस की, कई प्रोग्राम में मैंने उनको बुलाया, मैं उनके प्रोग्राम में भी गया, मैं उनका वकील भी रहा। मैं एक बात बता दूँ, उसने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की, आइन की पासदारी की बात की, आइन की पामाली का एक लफ्ज़ उसने आज तक उसके मुंह से नहीं निकाला। आप देख लो, मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू देख लें, नवाज शरीफ साहब की देख लें, अगर मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ करना, आपको याद होगा 2014 का धरना, इमरान खान साहब खुद थाने में तशरीफ़ ले गए, अपने कारकुनों को छुड़ा कर लेकर आए। ये भी पाकिस्तान की तारीख में किसी कौमी लीडर का पहला कारनामा था कि वो खुद थाने जाते हैं, लोगों को उठा के ले आते हैं। मैं उनका सफ़र आपको बताना शुरू करता हूँ। पिछले 1 साल से जो मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है, माजी की बात मैं नहीं करता, पिछले 1 साल से लेकर आज तक मैं समझता हूँ ही इज़ ए विजनरी लीडर।
اس نے لوگوں کی تربیت کی، فردی کاز کہ جی آپ حق کے لیے کھڑے ہو، رول آف لا پہ بلیو کرو، جس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، وہ ملک ترقی کرے گا. اس نے ہمیشہ اپنی سپیچ میں یہ کہا، اور ہر وقت رول آف لا کی اس نے تقریر کی، اپنی بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان باتوں سے ان کے ساتھ ایگری کرتے تھے اور ایگری کرتے ہیں. دیکھیں آج بھی اس نے جو کچھ ساری خرابی شروع ہوتی ہے، اس نے کیا کہا کہ آئین کے مطابق الیکشن کرا دو. پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ جناب ہم الیکشن میں جائیں گے، آپ 2 اسمبلیاں توڑ دو. اس نے جب 2 اسمبلیاں توڑنے سے پہلے ان کو کہا ہے جی میرے ساتھ مذاکرات کریں، کسی ایک ڈیٹ پہ آ جائیں، متفق ہو جائیں، میں اس اسمبلیوں کو آگے کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، آپ اپنی ان 2 صوبوں کے ہم الیکشن کرا دیں گے. ان سب نے پھر قوم سے وعدہ کیا. جب اس نے اسمبلیاں توڑ دی وہ کہتے ہیں ہم الیکشن ہی نہیں کراتے. دیکھیں آئین کہتا ہے آپ الیکشن کرائیں، اور سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کر دیا الیکشن کرائیں. سپریم کورٹ بھی تو ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام بھی تو اتنا ہی ہے جتنا ہماری فوج کا احترام ہونا چاہیے، جس طرح باقی کسی بھی پارلیمان کا احترام ہے. لیکن فوج کا احترام نہیں ہو رہا. دیکھیں جس طریقے سے ہم لوگ 9 مئی کے واقعات لے لیں، دیکھیں اور جس طریقے سے حملے کیے گئے، اور جو سوشل میڈیا کی پوری کمپین ہے، یعنی سیکورٹی کے ملک کے ایک دفاعی ادارے کو اتنا ٹارگٹ کبھی ہوا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں میں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ ایک اگر انڈیویجول ایکٹ ہوا ہے 9 منتھ کے واقعے کو، دے آر بینگ پروسیڈڈ اگینسٹ، لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. لیکن آپ اس کو، آپ کیا اس کے جواب میں آپ سپریم کورٹ کو آئینی ادارہ نہیں مانیں گے؟ کیا سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے گالیاں نہیں دیں؟ پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. کیا سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ججز کا نام لے کے ان کو ملائن نہیں کیا؟ کیا پارلیمان کے اندر ججز کو نام لے کے ان کی بےزتی نہیں کی؟ کیا یہ ہم جائز مان لیں گے؟ یہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے. ہم یہ کہتے ہیں تمام اداروں کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے. جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک ادارے کو گالیاں دیں گی، جب آئین کی بالادستی کی بجائے آئین کی پامالی کریں گی، بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیں گے، ایک شخص پریس کانفرنس کرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، جتنا بھی مجرم ہے وہ دودھ کا دھلا ہو جائے گا. اگر عدالت 4 دفعہ 5 دفعہ بھی اس کو ریلیز کر دے، عدالت کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم جیل سے اٹھا لیں گے، عدالت کے اندر سے اٹھا لیں گے، ہم جناب گھر کے چادر 4 دیواری کا تحفظ پامال کرتے ہوئے ہم گھر کے اندر سے بچیوں اور بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. کیا یہ ہمارے آئین کے تقاضے ہیں؟ کیا ہم یہ زندہ قوموں کی طرح اپنے جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا یہ آئین کی معطلی نہیں ہے؟ کیا یہ سویلین مارشل لا نہیں ہے جو ہم نے لگا رکھا ہے؟ کیا اس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں لے جا سکتے. ہمیں ہر چیز کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ پازیٹیو بیہیو کیا، ٹھیک بات کی، ارریسپیکٹو کہ اس کی پارٹی میں غلطی، وہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن اس کے الفاظ آپ نکالیں اور پچھلے 2 ہفتے پہلے مولانا فضل الرحمان کی سپیچ اٹھائیں، ان کے الفاظ نکالیں، آپ کو فرق نظر آ جائے گا کون بہتر فٹنگ پہ اور کون نہیں ہے. حارث نواز صاحب، رول آف لا ہونا چاہیے، یقینی بات ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو رول آف لا تب یاد آتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں. حکومت میں ہوتے ہوئے آج عمران خان صاحب نے جو بات چیت کی اس میں کہا کہ میرے اقتدار کے اندر کسی ایک بھی شخص کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کسی ایک میڈیا ہاؤس، کسی ایک ورکر کو نہ گرفتار کیا گیا، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی. میر شکیل الرحمان جیل میں بند رہے، مطیع اللہ جان کا پروگرام بند ہوا، طلعت حسین زیر اعتاب رہے، اور جو کچھ خود ہم نے بھگتا، خان صاحب تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ایکچولی یہی پرابلم ہے کہ آپ کو رول آف لا کرنا ہے تو پھر اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. آپ گورنمنٹ میں ہیں تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہیں تو پھر ہمیں سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں یہ جو عمران خان کی سب سے بڑی جو غلطی ہے نا، آئی ڈو اپریشیٹ شاہین صاحب کی باتیں جو ہیں کافی وہ لاجک سے بات کر رہے ہیں. آپ نے پورے 1 سال میں ایک نیریٹو کو بلڈ کیا، وہ نیریٹو تھا فوج کے خلاف. میر جعفر، میر صادق، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جانور ہوتے ہیں نیوٹرل، پھر جنرل باجوہ پہ چڑھائی کر دی کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، پھر جنرل فیصل نصیر کی، اتنے ڈیکوریٹڈ اتنے اچھے آفیسر کی جس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں باتیں کی، اور اینڈ میں آپ نے 9th کو ہی آپ نے بیٹھ کے 10th کو جنرل عاصم منیر کے خلاف بول پڑی جی ہی از دا اونلی ون. پھر آپ نے لوگوں کے بچوں کے مائنڈ کو آپ نے یہ برین واش کر کے پیلیوٹ کر دیا، اور اس کی کلمینیشن کب ہوئی؟ 9/9 پہ جب آپ نے انسٹرکشن دی ہوئی تھی کہ میرا سے یہ ہوتا ہے، دین یہ ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کے ملک کی بارڈر لائن ہوتی ہے، ٹھیک، یا ایئر اسپیس ہوتی ہے جس کو بارڈر لائن کہتے ہیں، ریڈ لائن کہتے ہیں. آپ یہ اور پھر سیکنڈ ایشو کیا تھا، 14 دن کی آپ کی ریمانڈ ہے، آرام سے اس کے جوڈیشل کسٹڈی ہوتا وہاں پہ بیل ہو جاتی. لیکن جس کو اتنا ایشو بنا دیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں
کیپٹن شیر جو ہیں نشان حیدر، کرنل شیر، میں نے وہ یونٹ کمانڈ کی 12 انالی جس میں 2 نشانے تھے، حوالدار لالک جان اور عید کی. جس طریقے سے یادگار پہ گئے، ایم عالم، دنیا کی ایئر اکیڈمی میں پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے جو پروفیشنل ایک یہ تھا آپریشن، وہ تو سوچے سمجھے بغیر آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا. آنیسٹلی آئی فیل کہ اس وقت عمران خان کو، میں نے ابھی بھی پروگرام میں یہ بات کی ہے، ہی شوڈ کم آن ایئر، ہی ایز اے لیڈر شوڈ اون رسپانسبلٹی، say yes, it is because of me, they like me, they didn't listen, whatever they done, I take full responsibility of my entire PTI plea and I request کہ باقی لوگوں کو جو جن کے زیادہ بہت سخت چارجز کے علاوہ سب بچوں کو چھوڑ دیں and I am there. اور ان کے لیے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کی لیگل ٹیم ہونی چاہیے ان کو پروٹیکٹ. کہاں ان کو تو پیسے بھی نہیں ہوں گے جان چھوڑانے کے لیے، تو آپ وہ ان کو نہیں پرووائڈ کریں. آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ سب بھول گئے، صرف اپنی بات کر رہے ہیں. لیڈر یہ نہیں ہوتا، لیڈر کو لیڈ فرام دا فرنٹ ناؤ. اور اس کے بعد اب آپ جو ڈیٹیل کر رہے ہیں، میں نے 7 اپنی ٹیم بنا دی، سارے تو اندر پڑے ہوئے ہیں، اویلیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک، پہلے آپ یہ بات کریں گے تو اٹ ول گیو یو اے مور فٹ ہولڈ اگین آن دا گراؤنڈ. اور جو آپ نے انیشیٹو اپنے پاس سے پی ایم ایل این کو دے دیا، وہ تو چھلانگے مار رہے ہوں گے اس وقت. رانا سناولا صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، مریم نواز کے بول رہی ہیں. تو آئی تھنک ہی ہیز ٹو سیٹ ہز ریکورس، اور یہ ایک دو دنوں ان کو ضرور ایسے بات کرنی چاہیے. رضی صاحب، آپ خود وکٹم ہیں عمران خان صاحب کے اس دور حکومت میں، جب آپ کو ہتھ کڑی پہنا کر ایف آئی اے کے سامنے کھڑا کر کے آپ کی تصویر جاری کی گئی تھی. عمران خان صاحب نے آج کہا کہ میں نے کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی. عرفان صدیقی صاحب، صرف ایک کرائے کے معاملے پہ ان کو پکڑ کے گرفتار کیا گیا. اور بہت سی مثالیں میں خان صاحب کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن خان صاحب کا بیانیہ شاید طاقتور ہے. وہ کہتے ہیں میں نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. رسول اللہ ملک صاحب، آپ کو کچھ ذاتی باتیں بھی یاد دلانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو، اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب ایک فستائیت مائنڈ کے ساتھ 9 فروری 2019 کو روب عمل آئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کو تشدد کر کے اس کی چیخیں مجھے سنوائی جائے. یہ آپ کو بڑے اعلیٰ ذریعے سے پتا چلا تھا. پھر آپ کس طرح بے بسی سے اس وقت بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ کم از کم تشدد تو نہ کیا جائے. یہ بھی ہے. اور پھر جب جیل سے رہا کیا گیا تھا تو آپ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے گھر چھوڑنے گئے تھے. یہ ساری بے بسی کی داستانیں، آپ تو اینکر ہیں اس لیے بیان نہیں کر سکتے، ہمیں تو یاد ہیں اور پوری طرح یاد ہے، اور تمام دوست احباب کو یاد ہے کہ کس طرح سے اس وقت بے بسی محسوس ہو رہی تھی. دیکھیں، منہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے کا اور نہر کی دوسری طرف کھڑے ہو کے گالیاں دینے والے کا کوئی کچھ کر نہیں سکتا. تو عمران خان صاحب جو مرضی کہتے رہے کہ دیکھیے مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا جاتا ہے اور جب ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہی اٹھایا گیا تھا نا. یعنی وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ایک ہفتہ پہلے عمران خان صاحب کی اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے اوپر میں نے ایک ولاگ بھی کیا تھا. اس کے اندر 3 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا. ایک تو یہ تھا کہ اب ہم نے ٹارگٹ نہیں کرنا فوج کو، اب ہم نے پولیس کے خلاف پروپیگیٹ کرنا ہے، ہم نے خواتین کے ریپ کا الزام لگانا ہے اور مردوں کے اوپر غیر فطری تشدد کا الزام لگانا ہے. اور آپ دیکھیے ماشاءاللہ اس کے اوپر ولاگ ہو گئے، لوگوں نے تبصرے کر دیے. لیکن جس طرح ٹرکوں والی لیک بھی ہو جائے آڈیو، اگلے دن فیصلہ اس آڈیو کے مطابق ہی آتا ہے. بالکل اسی طرح یہ پلان ان کا لیک ہو جانے کے باوجود بھی بات وہی آ رہی ہے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں. رضوان صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شعیب شاہین صاحب کے سامنے یہ سوال بھی رکھیں گے کہ عمران خان صاحب ایک طرف قطع تعلق کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء یہ مقدمات لڑ رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی نے اسے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے تو پھر تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ اور تنظیمی عہدیدار وکلاء کیوں ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. قرآن ایک بار پھر خوش آمدید. شعیب شاہین صاحب، عمران خان صاحب کے ان بدلتے ہوئے بیانات پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ نہیں تھے، سازش کی گئی ہمارے خلاف. پھر جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جن کے مقدمات چل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے وکلاء ان کے مقدمات لڑ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو کچھ بھی میس اپ ہوا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں پتا. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہے احتجاج کرنا، کسی بھی جگہ پہ احتجاج کرنا. ایون آپ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، آپ جناح ہاؤس کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، آپ پارلیمان ہاؤس کے سامنے احتجاج کرتے ہیں.
یہ احتجاج آپ کا لیگل رائٹ ہے. ایک ہے توڑ پھوڑ کرنا، وہ جرم ہے. ایک ہے آپ کا دہشت گردی کرنا، وہ جرم ہے. پینٹاگان کے سامنے امریکہ میں احتجاج ہو سکتا ہے؟ ہر چیز پہ ہو سکتا ہے. نہیں ہوتا. اگر نہیں ہو سکتا تو ان کے ہاں قانون ہوگا نا. ہمارے یہاں ہمارے قانون میں کسی قسم کے بھی پروٹیسٹ کے اوپر پابندی نہیں ہے. یہ آپ کا لافل ہونا چاہیے until and unless کہ آپ کو کوئی پابندی لگائی گئی ہو بائی اسپیسیفک آرڈر بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی کہ جناب اس جگہ پہ آپ نہیں آ سکتے، یا کسی لاء نے پابندی لگائی ہو. میں ایک کسی جگہ شیف صاحب، میں ایک سرکاری افسر ہوں. سرکاری افسر ہونے کے ناطے میری فیملی ہے. میری فیملی گیٹ سے نکلنا چاہتی ہے، باہر احتجاج کرنے والے میرے گھر کے دروازے بند کر دیں. انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ جی ہے، نہیں ہونی چاہیے. یہ تو جسٹس قاضی فائزہ صاحب آلریڈی فیض آباد دھرنا کیس میں جب یہ تحریک لبیک والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کے ساتھ اس پہ فیصلہ دے چکا ہے. کسی بھی آپ ہائی وے کو بند نہیں کریں گے، آپ احتجاج کریں کسی بھی جگہ پہ کریں. کب تقاریر ہیں روڈ بند کر دو. دیکھیں اب اس سے پہلے کہ وہ دھرنے والے یا پروٹیسٹ کرنے والے بند کریں، آپ کی پولیس بند کرتی ہے. یہ دونوں کے اوپر پابندی ہے. خان صاحب کی ایک تقریر تھی، پہلے میں لاہور بند کروں گا، پھر فیصل آباد بند کروں گا، 2014 کی پھر کراچی بند کروں، پھر پورا ملک بند کروں. یہ وہ بیانیہ ہے نا جو بالآخر 2023 میں آتا ہے. وہ بند کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا کہ کیا ہم ساری روڈیں بند کر دیں گے؟ یہ مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد اگر کوئی بھی تھا کہ ہم پہیہ جام ہڑتال کرتے ہیں، فرض کرو آپ کے حکم کو مانتے ہوئے یا آپ کی ریکویسٹ کو مانتے ہوئے آپ کا کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکلتا، تو یہ تو ان کی ہڑتال کامیاب ہوگی. یہ تو مطالبہ ہوگا. قومی رہنما ملکی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہنڈی کی اپیل کر سکتا ہے؟ نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. لیکن میں اس پہ آتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ بھائی عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں جو آپ نے 2 مثالیں یا 3 مثالیں دی ہیں، کسی ایک جگہ پہ بھی مثالیں بہت زیادہ ہیں. یہ میں نے خود رضی صاحب کو جو مار پڑنے والی تھی اس سے بچانے والے ہم بھی شامل تھے. اللہ ان کو محفوظ رکھے. متی اللہ جان کا جو معاملہ ہے، میں خود کورٹ میں پیش ہوا تھا. ان کا چھوٹا بھائی ہمارا دوست ہے، اور جو لوگ اٹھا کے لے گئے تھے آج بھی اس کی تحقیقات کرا لیں. متی اللہ جان سے پوچھیں وہ کون لوگ تھے، کیا اس میں عمران خان انوالو تھا یا ان کی پی ٹی آئی کے لوگ انوالو تھے؟ جو لوگ تھے وہ غلط تھا. میں بڑی ذمہ داری سے شیخ صاحب آج آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. طلعت حسین صاحب کا پروگرام ہمارے پاس شروع ہو رہا تھا. اس حکومت نے مجھے اتنی دھمکیاں دی تھی جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں. غلط کیا جس نے بھی کیا. کون کر رہا تھا؟ کیا عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہو رہا تھا؟ میں ان کے فیڈرل منسٹر، پرنسپل سیکرٹریز، تو فیڈرل منسٹر جو اس زمانے کے تھے آج وہ پارٹی ہی چھوڑ گئے ہیں. آپ ان سے پوچھیں وہ کس کے کہنے پہ اور کس کے اشارے پہ وہ کر رہے تھے. تو اس لیے فیڈرل سیکرٹری کس کے کہنے پہ کر رہے تھے. ساری چیزیں سم ٹائم پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو اور انسٹرکشنز کہیں اور سے بھی لے رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں اصل میں آپ سے بات چیت کرنے کا مزہ آ رہا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن امریکہ جیسے شہر میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں جا کے نواز شریف کا ٹی وی بھی لے لوں گا اور جا کے ان کا اے سی بھی اتروا دوں گا. نہ وہ اے سی اتروا سکے نہ وہ ٹی وی لے سکے. کیا پرائم منسٹر کو یہ حق حاصل ہے عدالتی معاملات میں بات کرنے کا؟ وہ عدالتی معاملہ نہیں تھا. یہ فیسلٹی وہ تھی جو بی کلاس جیل، سنیں پریزن رولز کے تحت انہوں نے جو کہا تھا جس انداز اور جس مقصد سے کہ سب قیدیوں کو برابر کا سلوک ملنا چاہیے. لیکن آج وہی پی ٹی آئی اپنے لیے بی کلاس اور اے کلاس کی درخواستیں دے رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی نے تو کہیں درخواستیں نہیں دی، نہ ہی ان کو کوئی جس کو کوئی فیسلٹی ملی ہے. پی ٹی آئی کی تو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو ڈیول سٹینڈرڈ آج چل رہا ہے، مجھے بتا دیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک لیڈر بتا دیں جس کے خلاف 150 سے زائد مقدمات بنے ہوں. وہ عمران خان ہے. یہ ان کے خلاف ایک مقدمہ ابھی نہیں بنا ہوتا. جو کنوکٹڈ ہیں نواز شریف صاحب 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کے، جو جن کے گارنٹیئر موجودہ شہباز شریف صاحب ہیں، وہ 4 سال سے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیا آج پورے پاکستان میں وہ گھوم سکتے ہیں، لیکن ان کا صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی. پاکستان میں اس وقت سارا اقتدار ان کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کی دوستی ہے، پرائم منسٹر سگا بھائی ان کا ہے، باقی سیٹ اپ بھی ان کا بیٹھا ہوا ہے. آج پھر بھی وہ نہیں آتے. اور ایک بندہ چھوڑ کے نہیں گیا، نہ ملک چھوڑ کے گیا، نہ لندن گیا، نہ دبئی گیا. آج وہ ملک میں قاتلانہ حملہ ہوا، اس نے برداشت کیا. اس کے سامنے اس کو 150 سے مقدمات میں گھسیٹا گیا. وہ آج بھی عدالتوں کا فیس کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کچھ 3.5 سال 4.5 سال کو فرشتوں کی طرح گزاری ہے، لیکن آج جو 1 سال کے اندر فرق محسوس ہوا ہے عام آدمی کو. لیکن آپ کی سیشن جج صاحب کو جو دھمکی لگاتے ہیں، یہ سیاستدان کو کرنا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے تو کہا میں لیگل ایکشن لوں گا. میں خود ان کا اس کیس میں وکیل تھا. سیکرٹری داخلہ کو میں تمہاری شروعات کی نصر اللہ ملک صاحب میری بات کو مکمل ہونے دیں، میں آگے آتا ہوں. مجھے بتائیں، انہوں نے کہا میں لیگل ایکشن لوں گا. جج صاحبہ کے خلاف بات کی، کنٹیم نوٹس ہوا، ہم نے معافی مانگی اور اپنی جان چھڑائی. ٹھیک ہو گیا. یہاں جو
سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بائی نیم جو کچھ پارلیمان کر رہا ہے، جو کچھ سارے یہ منسٹرز کر رہے ہیں، جو مولانا فضل الرحمان نے کہا، جو پی ڈی ایم کے لوگ کر رہے ہیں، آج قانون اور نظام انصاف کدھر ہے؟ ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں ہوتا؟ لاڈلے کون ہو گئے؟ آج آپ کہتے ہو نا اس نے ایک لفظ بولا، دہشت گردی کا پرچہ بھی فیس کر رہا ہے ابھی تک وہ، اور ساتھ ہی کنٹیمپٹ پٹیشن آئی، کنٹیمپٹ نوٹس آیا، 5 ممبر بینچ نے ان کو پراسیکیوٹ کیا اور ہم نے معافی مانگی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے عمران خان نے کہا، انہوں نے کہا جی میں نے لیگل ایکشن کی بات کی، جسٹس بابر ستار صاحب کے یہ الفاظ تھے اوپن کورٹ میں، انہوں نے کہا جی آپ نے، ہم مان لیتے ہیں آپ نے لیگل ایکشن کی بات کی، چونکہ جلسے میں کھڑے ہو کے بات کی تو آپ نے ججز کو ملائن کیا، نظام انصاف پہ اٹیک ہوا، تو لہٰذا ہم کنٹیمپٹ بن جاتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، میں سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے، کیا یہ نظام انصاف جائز ہے یا قابل قبول ہے؟ ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں۔ حارث نواز صاحب، کیا پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ الزام درست ہے کہ کسی دباؤ کے تحت جا رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو شاید جب حکومت بدلتی ہے یا انہیں نظر آتا ہے کہ اب حکومت نہیں آنے والی تو فوری ہوا کا رخ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اسپیشل برانچ، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، ان کے بعد ان کی فائلیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ جب ان کا پیکج ہوگا، وہ گڑبڑ کی ہوگی تو وہ لوگ تو ویسے کر جاتے ہیں، وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو فیس، اور کہتے ہیں ہماری بدنامی ہوگی اگر ان دلاتے ہیں تو وہ اسے چھوڑ جا رہے ہیں۔ کچھ جو پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ جہاں پارٹی ڈاؤن ہے دوسرے میں شفٹ کر کے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اب اس کا وے فارورڈ دیکھیں کہ ہم نے وے فارورڈ کیا۔ میں نے اسی بات کی کہ عمران خان صاحب کو یہ جو میں نے اس وقت بتایا کہ اگر یہ کریں تو شاید حالات ٹھیک ہوں، اور ایک ڈائیلاگس ہونا چاہیے، جتنی بھی لڑائی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، جتنے کیسز چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں، جو ان کے پلانرز ایگزیکیوٹرز ہیں ان کے بھی جو کیسز ہیں وہ بھی نئے بنتے ہیں، بننے دیں، پروسیس کو اسٹارٹ کریں، دیٹ از امپورٹنٹ۔ آپ نے اگر الیکشن کرانا ہے، چاہے ایک اور نئی پارٹی بن جائے، عمران خان کی اپنی پارٹی ہے، یو ہیو ٹو گو فار الیکشن۔ یہی ہمارے ملک میں جو آپ کے سامنے اکنامک انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولرائز اسٹیٹ پہ آپ کی جو سوسائٹی ہو گئی ہے، مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے وہاں میں کیا ہو رہا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو کرنے کے لیے فائنڈ سم سولوشن، موو فارورڈ۔ یہ جب تک پالیٹیشین، جہاں بھی دنیا میں لڑائیاں ہو جائیں، تو سٹ ڈاؤن اکراس دی ٹیبل، بیٹھے مسئلے کا حل کریں، عمران انیشیٹو لیں، معافی مانگیں شہداء سے، ان کی فیملی سے، ملٹری سے، عوام سے، گیسٹ، اور میں اس کے بعد میں بھی کہ کہیں نہ کہیں راستہ نکالیں۔ یہ ہی از ڈوئنگ ان بند گلی، تو نکلنے کے لیے کہیں نہ کہیں ونڈو آپ کو نظر ہے، اس میں نکلیں اور فائنڈ اے سولوشن۔ دیٹ از دی اونلی ریسیپی لیفٹ فار پاکستان۔ لیکن حارث صاحب، یہ تو سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر کوئی راستہ نکال سکتی ہیں، سیاسی جماعتیں تو مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے، عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے، 6 افراد گرفتار ہیں، 1 مفرور ہیں۔ تو آپ یہی دیکھیں نا، عمران صاحب کو کمیٹی ایسی بنانی چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہی تو پیچھے کون ہے جس کی کمیٹی بنائے؟ بندہ تو وہ ایک بھی نہیں بچا، میں کہتا ہوں صاحب ایک ہی بندہ نہیں بچا، کس کی کمیٹی بنائے وہ؟ میں کہتا ہوں عمران صاحب خود کہیں آئی ایم دیر، اوکے میں سب میرے ریسٹ ہو گئے، آئی وانٹ ٹو، چلے میں اس وقت ایک اسٹیپ لیتا ہوں ملک کے لیے، حالات کے لیے، آئی ایم دیر ٹو نیگوشیٹ، ٹاک اٹ آؤٹ، فائنڈ سم سولوشن۔ یو ہیو ٹو فائنڈ آ ڈفرنٹ، آپ کی کنٹینجنسی ہونی چاہیے کہ ابھی ہم نے اس کو کیسے نکلنا ہے۔ الیکشنز کی حال ہے، آئی ڈو ایگری، ایک دفعہ ہونا چاہیے، یہ بھی آئی ڈو ایگری، بٹ دین ناؤ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ۔ اور یہی بہت بڑی بات ہے، اگر 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جائے، اس کے لیے اب آپ نے کیسے کرنی ہے، اسٹریٹجی کریں، جو لوگ بچ گئے میٹنگ کریں اور اس کے مطابق چلیں، بٹ اسٹاپ ٹارگیٹنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ برگیڈیئر صاحب میرا بھی ایک سوال، میرا ذرا سوال لیجیے گا۔ جی جی پلیز۔ برگیڈیئر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ کیا پاکستان کے تمام مسائل کے حل کرنے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری صرف عمران خان کے اکیلے کندھوں پہ ہے؟ کیا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس سے بری ذمہ ہیں؟ کیا ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس سے بری ذمہ ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے بالکل بری ذمہ ہے؟ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی انیشیٹو لیں؟ آج ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ معاشی بریک ڈاؤن ہو چکا۔ گورنمنٹ کے اپنی انڈیکیشن کے مطابق پچھلے سال جی ٹی پی تھا آپ کا 6.1%، آج ان کا جی ٹی پی ہے 0.29%۔ دس از دی ڈیکلیریشن بائی دی فیڈرل گورنمنٹ۔
تو لہٰذا آج کیا اس ملک کو فار دی ٹائم بینگ ہم پرزیوم کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان کا ووٹر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیا ملک کو بچانے کی ذمہ داری باقی کسی ادارے، کسی کنسرن فورم کی نہیں ہے؟ 100% I agree with you کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، گورنمنٹ کو انیشیٹو دینا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ کی 13 جماعتیں وہ مل کے جیسے بھی کریں، اور اپوزیشن میں ایک ہی پارٹی ہے، جس طرح کی بھی ہے، یو ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن۔ کوئی اس کے لیے دو رائے نہیں ہے۔ میں بار اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں کہ اس کو مت لائیں، لیٹ دیم ہینڈل اٹ۔ اپنی برس دکھائیں عوام کو کہ ہم بیٹھ کے آپ کے مسائل، ہماری کیپیسٹی اتنی ہے، میچورٹی اتنی ہے، ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم بیٹھ کے مسائل حل کریں گے۔ سو سمپل کہ آپ نے دسمبر تک اگلے سال میں کب آپ نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، کب بجٹ اناؤنس کرنا ہے، کب الیکشن کرنا ہے، نئی گورنمنٹ بنی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ خدا کے لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ اکانومی کا جو حال ہے، ابھی آپ کے سامنے نئے بلاک بن رہے ہیں چائنا کی طرف، ادھر امریکہ آپ کو بالکل آگے بیٹھا ہوا، آئی ایم ورلڈ بینک کے لیے خاموشی ہو گئی ہے۔ سو فائنڈ سولوشن، ڈونٹ کلوز یور آئیز لائک اے پیجن۔ اس وقت آپ کو کھڑے ہونا ہے، ملک کی عوام نے آپ کو ذمہ داری دی ہوئی ہے، یو آر ریسپانسبل، پیپل ول ریمبر یو۔ یہاں پہ ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں کچھ ہی دیر بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رضوان عزیز صاحب، عمران خان صاحب آج بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یا رابطہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاشم ڈوگر صاحب نے آرمی چیف کو پیغامات بھیجے، فونز کیے، کوئی جواب نہیں ملا۔ صدر عارف علوی نے کوشش کی، اب تو ان کا کوئی فون بھی نہیں اٹھاتا۔ عمران خان صاحب حکومت سے مذاکرات کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی، پارلیمان مضبوط ہوگی۔ عمران خان صاحب اپنی روایت اور طبیعت کے عین مطابق کر رہے ہیں۔ ان کو اقتدار بھی انہی رابطوں اور انہی قوتوں سے رابطے کے نتیجے میں ملا تھا، اور وہ اس پہ بالکل صحیح یقین رکھتے ہیں کہ یہی قوتیں ان کو گود میں بٹھا کے واپس لائیں گی۔ اور اسی لیے یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ پخ بھی لگا دیا کہ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، سیاسی مخالفین کے ساتھ نہیں ہوں گے، تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ اور سٹیک ہولڈر کو اسی طرح گنواتے ہیں جس طرح محترم شعیب شہین صاحب نے گنوائے ہیں۔ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کی انتظامیہ ہے، اس ملک کی عدلیہ ہے، ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ یہ 7 رکنی مذاکرات ہوں گے۔ اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، جو کہ صریحاً ایک غیر جمہوری رویہ ہے۔ جہاں تک نواز شریف کے 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر کے اوپر باہر جانے کی بات ہے، تو اس کا سب سے بڑا مجرم تو عمران احمد خان نیازی خود ہے۔ عمران خان صاحب نے فیڈرل کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے اس امر کا فیصلہ کیا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ اب وہ بڑی کنوینئنس کے ساتھ یہ بات ڈال دیں کہ یہ بھی مجھے باجوہ نے کہا تھا، تو یہ الگ بات ہے۔ فیڈرل کیبنٹ کے منٹس نکلوا کے دیکھ لیے جائیں، جس کے اندر جناب ان کے منسٹر رو پڑے تھے، شیری مزاری صاحبہ رو پڑی تھی، اور باقاعدہ ریکارڈ بھی ہوا تھا ان منٹس کے اندر، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اور اگر اس کا کوئی قصوروار ہے تو وہ وہی ہو سکتا ہے۔ ایک بات کی مجھے اجازت دیجیے گا، میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عمران احمد خان نیازی صاحب کے پورے دور کے اندر 3 سال 7 ماہ کے اندر ایک دن بھی اگر جی ڈی پی گروتھ ریٹ ایک دن کے لیے بھی 6.1% ہوئی ہو تو میں جرنلزم چھوڑ دوں گا۔ مطلب جس کے منہ میں جو آتا ہے یار بات کر دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے ان کے دور کے اندر پہلے سال نیگیٹو میں گروتھ گئی تھی 0.46 کے اوپر، -0.04 کے اوپر گئی تھی، اور 6.1 کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے شوکت ترین صاحب لائے تھے جو جگلری کر کے انہوں نے 5.3% دکھایا تھا، اور جب آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے اٹھا کے کاغذات ان کے منہ پہ مارے تھے اور کہا تھا تمہاری 4.6% گروتھ ہوئی ہے۔ 4.6% میکسیمم انہوں نے حاصل کی تھی۔ ہاں جو ان کے اپنے لانچ کیے ہوئے ویب سائٹس ہیں یا مختلف قسم اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار سے مختلف ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، پروگرام کا وقت چونکہ بڑا مختصر رہ گیا ہے، 2 منٹ آپ کے پاس۔ نئی بنتی ہوئی سیاسی جماعتیں کس کے لیے خطرہ ہوں گی؟ عمران خان صاحب کے لیے خطرہ ہوں گی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کا موقع نہ ملا۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کا موقع ملا، عمران خان سویپ کرے گا اسی میجورٹی کے ساتھ۔ ووٹر اس کا بڑھ رہا ہے، اگر اس کے الیکٹیبلز ہٹ بھی رہے ہیں اس کے ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ مزید بڑھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک تھوڑی چھوٹی سی مثال دے دوں، شیخ مجیب الرحمان کو دبانے کی کوشش کی انہوں نے، فاطمہ جناح کو غدار ڈکلیئر کیا 1965 میں،
جو اگلے الیکشن ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی پارٹی اگر بنتی ہے تو وہ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ بنتی ہے. بنگلہ دیش کے حالات مختلف ہیں, ہم بڑی ڈیوائیڈ نیشن ہیں, پولیٹیکل ڈیویژن ہے ہماری, برادریوں کی ڈویژن ہے. ملک صاحب میں آگے آتا ہوں. آپ نے اقتدار بڑی والی پارٹی کو نہیں دیا, چھوٹی پارٹی کو دے دیا, ملک آپ کا دو لخت ہو گیا. ذوالفقار علی بھٹو ابھی جیل میں تھا, وہ ابھی اس کو مطلب ایلیمینیٹ نہیں کیا تھا, اس کے سارے لیڈر چھوڑ گئے تھے. کھر کو دیکھ لیں, اس نے اپنی پارٹی بنا لی, جتوئی نے بنا لی, کوثر نیازی نے بنا لی, رامے نے بنا لی, سب نے بنائی. لیکن بے نظیر بھٹو جب واپس آئی نا پوری طاقت کے ساتھ, پہلا الیکشن 88 میں ہوا نا, وہ جیت گئے, انہوں نے اقتدار سنبھالا. نواز شریف اگر چھوڑ کے نہ جاتا اس ملک کو, اس وقت ڈیل کر کے نہ جاتا مشرف کے ساتھ, سب سے بڑی پارٹی تھی. لیکن پی ایم ایل کیو پھر پیدا کی گئی اس لیے کہ نواز شریف چھوڑ کے چلا گیا. لیکن اس وقت تک بھی نواز شریف کو پاپولرٹی میں کمی نہیں آئی جب تک پچھلا 1 سال ان کو اقتدار نہیں ملا اور لوگوں نے ان کی گورننس دیکھی, جس کے نتیجے میں لوگوں کی ان کے خلاف بات پیدا ہوئی. حارث نواز صاحب نئی سیاسی جماعتیں, جہانگیر خان ترین سیاسی جماعت بنا رہے ہیں, وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نضال کشمیر سردار تنویر الیاس بھی اپنی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں. پنجاب کے اندر ایک تحریک انصاف حقیقی بن چکی ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات سیٹ رہتے ہیں تو عمران خان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہو سکتا ہے, پارٹیاں بنتی ہیں, لیکن یہی بات ہے کہ جو پارٹی کو بھی آپ یہ حکومت جو سپریس کرے گی الٹیمیٹلی وہ باؤنس کر کرے گی. یہ ایک لا آف جو ہے ہمیشہ سے ہے یہ موجود. آپ پی ایم ایل این دیکھ لیں, پھر اس کے بعد آپ پیپل پارٹی دیکھ لیں, اور آپ پی اے کو دیکھ لیں. آج نہیں تو 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد. اور ووٹ بینک اگر امپروو یا اپنے پی ایم ایل این کرنا چاہتی ہے تو یہ بچوں کو چھوڑ دیں. آپ کا یہ نیگیٹو جا رہا ہے, وکٹم کارڈ از گوئنگ ٹو عمران خان, وی آر ناٹ ریئلائزنگ. وہ بچے سارے ووٹرز ان کے اسی طرح بیٹھے ہیں پارٹی میں, یہ لوگ ہیں, یہ جو جا رہے ہیں ان کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا. دس ہیز ٹو بی, گورنمنٹ کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے اس پہ فیصلے. رضی صاحب, فائنل کمنٹ فرام یور سائڈ, یہ عمران خان کے لیے خطرہ ہیں جہانگیر خان ترین صاحب؟ کہ جہانگیر خان ترین ہو یا کوئی حقیقی پارٹی ہو یا کوئی اور ہو, جس طرح پی ٹی آئی بنائی گئی تھی اسی طرح ہی اس کی ریورسل ہو رہی ہے. مقافات عمل کو بہت تیزی لگ گئی ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ جو چیزیں جس طرح بگاڑی گئی تھیں اس طرح ہی آٹومیٹیکلی نیچرل طریقے سے سدھر رہی ہیں. ان کو نیچرل طریقے سے سدھرنے دیا جائے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ میدان میں ہوتی ہیں, ایک آدھ الیکشن ان کے لیے کوئی نہ کوئی بڑھوتری ہوتی ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں تو ہر ایک کا ایکول چانس رہے گا, لیکن اپنی اپنی حدود کے اندر کسی کو کوئی بوٹر نہیں ملنا چاہیے. رضی صاحب آپ کا بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:03 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.